नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, ख़वातीन व हज़रात, फ़हम कुरान कोर्स के सिलसिले के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 15 असबाक हो गए हैं। जिन लोगों ने जितनी इसमें काविश की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने टेस्ट दिया है वो बखूबी जान चुके हैं कि कुरान मजीद को समझना कितना आसान है। थोड़ी सी मेहनत करने के साथ कुरान मजीद के मानी को, अल्फाज को आप लोग जान सकते हैं और ख़ुद से तर्जुमा करने के काबिल हो जाते हैं, कम अज़ कम आधे अल्फाज के। तो हमने जो असबाक पढ़े हैं उनकी प्रैक्टिस हमें करनी है और मज़ीद चंद बातें इंशाअल्लाह हमने सीखनी है। अभी जो हमारे 5 सबक हैं इनमें ज़्यादातर प्रैक्टिस ही करवाई जाएगी। पिछले असबाक की प्रैक्टिस करवाई जाएगी और तर्जुमा अमली तौर पे तर्जुमा कराना सिखलाया जाएगा कि अमली तौर पे हम तर्जुमा कैसे कर सकते हैं। तो सूरतुल हुजुरात जो है इसको 26वें पारे में है, तो इसको आप लोगों ने निकालना है। अगर मुमकिन है तो सामने खोल लें, तो इसको आप लोगों ने पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत तौबा के शुरू में नहीं है, बाकी हर सूरा के आगाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है और 114 सूरतें हैं और 114 दफ़ा ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आया है। तर्जुमा इसका सब जानते हैं। अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ जो रहमान और रहीम है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह से आता है। अच्छा जी, सूरतुल हुजुरात का आगाज होता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू में या अय्युहल्लज़ीना आमनू 3 लफ्ज़ हैं और ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुरान मजीद में तकरीबन 56 दफ़ा इस्तेमाल होता है। अब आप 56 को 3 के साथ ज़रब दें तो ये इस फिगर जो बनता है, इतने अल्फाज आप लोगों को याद हो गए। तो अब देखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आपने याद सिर्फ एक दफ़ा करना है। ये बार बार कुरान मजीद में आता है, ए ईमान वालो। ला का माना हमेशा नहीं होता है। अच्छा जी, ला तुक़द्दिमू, अब ला तुक़द्दिमू ला का माना हमेशा नहीं होता है, ता शुरू में है तो तुक़द्दिमू ना बढ़ो। ता का माना तुम, जब ता होता है शुरू में तो माना तुम होता है, ना तुम बढ़ो। कदम को कदम इसलिए कहते हैं कि वो आगे बढ़ता है। तो ला तुक़द्दिमू, अब देखिए वाव अलिफ आखिर में है तो हम इसमें से समझे कि इसका मतलब है ये जमा की बात की जा रही है। ए ईमान वालो, ना तुम, ला तुक़द्दिमू ना बढ़ो या ना बढ़ाओ, बैन यदायिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से। अल्लाह का तर्जुमा अल्लाह, रसूल का तर्जुमा रसूल। वत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डर जाओ। अब ये भी कुरान मजीद में बकसरत इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह का तर्जुमा अल्लाह, वत्तकू अल्लाह से डर जाओ, वत्तकुल्लाह अल्लाह ताला से डर जाओ, इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। अच्छा, इस आयत में हमने 3 चीजें समझनी है कि एक तो आयात के शुरू में कुछ अल्फाज आते हैं जो बार बार इस्तेमाल होते हैं, जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। इसी तरह आयत के आखिर में कसरत से आता है, अल्लाह ताला अपने बारे में अपनी सिफत बयान करते हैं, जिस तरह यहां बयान किया इन्नल्लाह समीउन अलीम, कि बेशक अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। कब किसी जगह आता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पे कादिर है। किसी जगह आता है इन्नल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। किसी जगह आता है कि अल्लाह इंतकाम लेने वाला है। किसी जगह आता है अल्लाह अजाब देने वाला है। तो अल्लाह की सिफात बयान की जाती हैं जिनको हम बड़े ही आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो कुरान मजीद का जो सिलसिला है, इंशाअल्लाह अगर हम यूं ही मेहनत करते रहें तो ये हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए आसान हो सकता है और सदका जारिया हो सकता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब देखिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू फिर आ गया। ला तरफ़ाऊ, ला का माना हमेशा नहीं होता है, तरफ़ाऊ बुलंद करो, ता शुरू में है तो मतलब तुम। ला तरफ़ाऊ ना तुम बुलंद करो। वाव अलिफ जब आखिर में होता है तो ये जमा की बात होती है, ना तुम बुलंद करो अस्वाताकुम। अच्छा, अब यहां हमने पढ़ा हुआ है कुम का तर्जुमा तुम होता है,
لیکن یہاں اسواتکم کا ترجمہ ہم کریں گے اپنی آوازوں کو. کیوں؟ جب ہم کم کو علیحدہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی تمہارا ہی ہوتا ہے. جس طرح اگر ہم اسواتکم کو علیحدہ کریں گے تو اس کا معنی ہوگا اسواتکم تمہاری آوازیں. لیکن جب ہم جملے میں اس کو استعمال کریں گے تو پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے اپنی آوازیں. ہر جگہ نہیں، ہم پیچھے دیکھ لیں گے بات کی اور کیا ہو رہی ہے. جملے کی مناسبت سے ہم نے وہ بات کو مکمل کرنے کے لیے جب ہم بات کریں گے تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. بات بہت سادہ ہے کہ جب ہم جس طرح ہم کہتے ہیں لفظ ہے قلم، قلم کا معنی قلم، اور کم تمہارا، قلمکم تمہارا قلم. کرسی کا ترجمہ کرسی ہوتا ہے اور قوم کا ترجمہ تمہاری، کرسیکم تمہاری کرسی. تو میں جب کہتا ہوں آپ کو مخاطب کر کے ہاتو کلامکم، لاؤ تمہارا قلم، اصل اب تو ترجمہ تو یہی ہے کہ لاؤ تمہارا قلم بیسیکلی. ہاتو کرسیکم، لاؤ تمہاری کرسی. تو اردو میں اس کی وہ عمدگی نہیں آتی، بات میں ایک عمدگی نہیں آتی. تو اس عمدگی کو لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کہیں لاؤ اپنی کرسی. ٹھیک ہے، چونکہ کم جو کہہ دیا یعنی ایسی کرسی لاؤ جو تمہاری ہے، تو اس کا مطلب اس کا ترجمہ ہم آسانی سے یہ کریں گے کہ اپنی کرسی لاؤ. امید ہے کہ بات سمجھ آ چکی ہوگی. فوق کا معنی اوپر ہوتا ہے، صوت النبی. اب دیکھیں نبی کا ترجمہ نبی، صوت کا معنی آواز. فوق صوت النبی، یہ نبی کی آواز سے. ولا تجہروا لہ، اور نہ اونچا کرو ان کے لیے. جہر، کچھ نمازیں جہری ہوتی ہیں، کچھ سری ہوتی ہیں. جہری نمازیں ایسی نمازوں کو کہتے ہیں جن کو اونچی آواز میں قرات کی جاتی ہے، اور سری نمازیں ایسی جن کی قرات اونچی آواز میں نہیں ہوتی، تو ان کو سری نمازیں کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو نبی کی آواز سے. ولا تجہروا لہ، اور نہ اونچا کرو ان کے لیے بات کو. کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم ایک دوسرے کے لیے اونچی آواز میں بات کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہ ہو. اچھا جی، اب ان دو آیات کو ہم مختصر سمجھتے ہیں. پہلی آیت میں ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. جب کوئی بھی بات نہیں کرنی، ہمارے ہاں دین کے ساتھ بہت ظلم کیا جاتا ہے. کسی دین کی بات کا پتہ ہی نہیں اور اپنی طرف سے اس میں اضافہ کیا جاتا ہے، اپنی طرف سے باتیں کی جاتی ہیں حالانکہ وہ دین کی بات نہیں ہوتی. تو یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے، ایک تو جو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کر دی ہیں ان حدود سے نہ بڑھو. جو اللہ نے حد بندی کر دی ہے اس حد سے ہرگز بھی آگے نہیں بڑھنا. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. جو شریعت مقرر کر دی گئی ہے اس کو پھلانگو مت، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. پہلی آیت میں یہ بیان کیا گیا. دوسری آیت میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بیان کیا گیا. ادب یاد رکھیے گا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے. تو یہاں آپ کی آواز سے اونچی آواز میں بات نہ کرو. اب ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہیں. اب ہمارے لیے کیا ہے، جب حضور کی نعت پڑھی جائے، جب حضور کی بات کی جائے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا جائے تو اونچی نہ بولا جائے، بلکہ خاموشی سے، عزت سے، احترام سے، مودت محبت سے بات سنی جائے. یاد رکھیے گا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کچھ بھی مکمل نہیں ہے. کب؟ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے. تو یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے محبت کرنا بتلایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرنی ہے. ان الذین یغضون اصواتهم، اب اللہ تعریف بیان کر رہے ہیں جو حضور کے پاس آوازوں کو پست رکھتے ہیں کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب ہوتا ہے. ان الذین یغضون اصواتهم، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، رسول اللہ کے پاس. تو یغضون، ان الذین، بے شک وہ لوگ، ہم نے پڑھا ہے، یغضون وہ پست رکھتے ہیں، اصواتهم اپنی آوازوں کو. دیکھیں ہم آپ، حالانکہ ان کی آوازیں ترجمہ ہے،
تو لیکن یہاں بھی ہم اپنی کہیں گے ان رسول اللہ کے پاس اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں امتحان اللہ، چن لیا ہے۔ امتحان کا کیوں لیا جاتا ہے؟ اس لیے لیا جاتا ہے چننے کے لیے کون پاس ہے کون فیل ہے۔ چن لیے اللہ نے قلوبہم، ان کے دلوں کو، تقوی کے لیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے جو ادب کرتے ہیں حضور کا، حضور کی آواز کا، حضور کی بات کا۔ روضہ رسول کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، جنہوں نے روضہ رسول دیکھا ہے، حاضری دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا قبول فرمائے اور بار بار ان کو زیارت نصیب فرمائے، اور جو نہیں دیکھ سکے اللہ تعالیٰ ان کے لیے معاملات آسان فرمائے، اور وہ جلد از جلد اللہ ان کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں حجرات کے پیچھے سے۔ حجرات حجرے کی جمع ہے، چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرات کے پیچھے سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر عقل والے، اکثرہم، ان میں سے اکثر، دیکھیں اکثر کا ترجمہ اکثر، ہم ان میں سے، لا یعقلون، وہ عقل والے نہیں ہیں۔ ذرا سمجھیے گا، لا کا معنی ہمیشہ نہیں، یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے۔ تو یہ ہے جی اس کے الفاظ کو سمجھنا۔ اب ہم اس کی ڈیٹیل کو سمجھتے ہیں۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے، تو کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے آوازیں دینے لگے، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ادب نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا، بڑوں کو جب بلانا ہوتا ہے، والدین کو، اساتذہ کو، بڑوں کو، تو ان کو آواز نہیں دیتے کہ بات سننا نہیں، یہ ادب نہیں ہوتا۔ ادب یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس جا کے بات کی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ، دیہاتی کچھ لوگ تھے، وہ آئے اور دور سے یہ آوازیں دینا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی۔ یہاں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور مقام کتنا ہے کہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ ایسا ہرگز بھی آواز سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، اور آپ کے سامنے، ایک تو آپ کے ساتھ بات نہیں کرنی، اور آپ پاس موجود ہیں، آپس میں بھی اونچی آواز میں بات نہیں کرنی جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہیں۔ تو وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کرتے۔ اب دیکھیں صبر کا ترجمہ صبر، اب یہ صبر سے آگے نکلا ہے، صبروا واو الف آخر میں ہے، تو یہ جمع کی بات ہے۔ حتیٰ تخرج، یہاں تک کہ آپ نکلتے۔ دیکھیں خارجہ کا معنی نکلنا، تا شروع میں لگا دیے، تخرج تم نکلتے ہو۔ اگر ہم آ لگا دیتے ہیں شروع میں، اخرج میں نکلتا ہوں، نون لگا دیں تو نخرج ہم نکلتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا لگا دیں تو یخرج وہ نکلتا ہے، تو بہت آسان ہے۔ یہاں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ نکلتے ان کی طرف، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اصل یہ تھا کہ لوگ ٹھہرے رہتے اور آگے نہ بڑھتے۔ تو یہ 5 آیات ہی آج کا ہمارا سبق ہے، ساتھ جو ہمارا آج تفسیر کا لیسن نہیں ہوا تو وہ بھی ساتھ ہو گیا، اور ہمارا جو فہم قرآن کورس کا ایک سلسلہ تھا، سبق نمبر جو 16 تھا آج، وہ بھی ہو گیا۔ اصل میں ابھی صرف ہماری پریکٹس ہی ہوگی۔ تو ابھی جن لوگوں کو نہیں پتا، ہمارا نیا کورس 1 دسمبر سے آغاز اس کا ہو رہا ہے۔